अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। हुकूमती रवैये और इक़दामात से ये तकरीबन वाज़े लग रहा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं होगा और हुकूमत शायद ये भी तय कर चुकी है कि पार्लियामान और अदलिया को आमने सामने ला खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे मुतालिक गुज़िश्ता दिनों पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में खुसूसन चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया था और साथ ही जजेस पर शदीद तनकीद भी की गई थी। इस बिल के खिलाफ दरख्वास्तों को आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर करते हुए 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो कल सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। इस 8 रुकनी लार्जर बेंच पर नजर डालें तो इसकी तश्कील बहुत दिलचस्प है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में यह बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल है। इस बिल के हवाले से भी मुल्क के बड़े कानूनदारों की राय यह है कि यह बिल अदालत में चैलेंज होते ही खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि अदालती कार्रवाई में इस बिल के हवाले से क्या फैसला आएगा, लेकिन हमेशा की तरह अदालती बेंच के हवाले से खास तौर पर सोशल मीडिया पर हुकूमती अरकान की तरफ से एतराजात का सिलसिला शुरू हो गया है और अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिशें भी आने लगी हैं और यह तासुर भी दिया जाना शुरू हो चुका है कि फैसला अगर हुकूमती मर्जी के मुताबिक ना आया तो उसको नहीं माना जाएगा। यही मामला और रवैया हुकूमत का इलेक्शन के मामले के हवाले से भी मुसलसल नजर आ रहा है, जहां हुकूमती वुज़रा अब तो वाज़े अल्फाज में 14 मई तो क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन ना करवाने की बातें करते सुनाई दे रहे हैं। ताज़ा इसका इशारा जो है वो गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इलेक्शन होना चाहिए, चलो को थोड़ा बहुत आगा पीछा हो सकता था, लेकिन अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से धौंस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम नहीं। 14 मई को तो आपने इलेक्शन नहीं जी, अगर इस तरह से ये करवाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 14 मई को तो नहीं करवा रहे, फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा तो। और शायद इसी खदशे को मुल्क के सबसे बड़े ऐवान अदल ने भी गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जमा कराई गई उस रिपोर्ट के बाद जो है वो भांप लिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को बता दिया था कि वफाकी अदालत को बताया था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के रकम जो है वो वसूल नहीं हुई है और पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई सिक्योरिटी प्लान के तहत सिर्फ 75,000 एहलकार देने पर रजामंदी जाहिर की गई और आज पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के इसी मामले पर नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म अदूली पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्मदूली है। नोटिस में मजीद ये कहा गया कि अदालती हुक्मदूली के नताइज कानून में वाज़े हैं। चीफ जस्टिस ने 14 अप्रैल को तमाम अफसरान को तलब कर लिया है और नोटिस में मजीद ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। अदालती नोटिस में गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात लाने के साथ साथ सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड्स साथ लाने की हिदायत जारी की गई है। नोटिस में तमाम हुकाम को हिदायत की गई है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात पर क्यों अमल नहीं किया गया और जबकि अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से भी तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर दिए और एतराजात आयद करके वो दरख्वास्त वापस कर दी थी, जिसके बाद पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराजात के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला करते हुए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और पीटीआई रहनुमा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जनाब मुश्ताक गनी साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी, जिस पर कल समाअत होनी है। इंतखाबात के मामले के साथ ही जुड़ा है अदालती इज्जत व तकरीम का मामला, जैसा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अवामी नुमाइंदों और हुकूमती सियासी जमातों के कायदीन की तरफ से मुअज़्ज़ज़ जजेस से मुताल्लिक काफी तनकीद की जा रही है
اور عدالت کے اندر تقسیم کا ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ملک کے سب سے بڑے ایوان عدل کے اندر بڑی تقسیم موجود ہے اور اس کا ذمہ دار معزز چیف جسٹس کو قرار دے کر اس معاملے کو اپنے سیاست جو ہے وہ چمکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مگر اس معاملے اور اس تاثر کو گزشتہ روز خود سپریم کورٹ کے ججز نے ملاقات کر کے کافی حد تک زائل تو کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ملک بھر کے 50 سینئر قانوندان اور وکلا رہنماؤں نے عدالت پر سیاسی حملوں کے خلاف عدالتی احترام اور تکریم کی خاطر آگے آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 15 اپریل کو لاہور میں گول میز کانفرنس کا اہتمام کر لیا ہے. کانفرنس آئین کے تقدس اور عدلیہ کی آزادی و خود مختاری کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذمہ داران اور میزوں میں جناب اعتزاز احسن صاحب، جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل ہیں، جبکہ گزشتہ روز ہی جناب اعتزاز احسن صاحب نے عدالتی تقدس کے حوالے سے ایک اہم پیغام بھی جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے ملک اور آئین بچانے اور نظریہ ضرورت نامنظور کا نعرہ بھی بلند کیا تھا. 11 بجے سپریم کورٹ اسلام آباد کی گیٹ تک پہنچنا چاہیے اور بالکل پرامن رہنا چاہیے، پرامن رہے اور صرف وہاں کتبے اٹھا رکھیں جن میں لکھا ہو ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، اور چیف تیرے جانے ساتھ بے شمار اور نظریہ ضرورت نامنظور. اور ناظرین، اس معاملے پہ آئینی اور قانونی رائے کے لیے ہمیں ویئر ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں پاکستان کے نامور قانون دان، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینیٹ جناب وسیم سجاد صاحب. وسیم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلا سوال تو آج جو معاملہ سرفیس ہوا ہے پارلیمان کی جو قانون سازی جو پریکٹس پروسیجر بل تھا سپریم کورٹ کی عدالت کے اصلاحات کے حوالے سے، اس کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے جو کل سے سماعت کرے گا. اس حوالے سے وسیم سجاد صاحب، حکومتی حلقوں کی جو رائے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون وہ کہتے ہیں جو نافذ العمل بھی نہیں ہوا، جو ابھی رائج بھی نہیں ہوا، اور اس کو بجلی کی تیزی سے سماعت کے لیے اور ود اٹموسٹ ریسپیکٹ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ جی ایک ہم خیال بینچ کے سامنے مقرر کر لیا گیا. سر سوال میرا یہ ہے کہ ایکٹ بننے سے پہلے بل پر سماعت سے آپ کے خیال میں پارلیمان اور جو عدالت ہے اس کے درمیان تصادم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، پہلی چیز تو آپ نے یہ کہا کہ کیا جب ابھی تک قانون نہیں بنا تو وہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو میرا خیال اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ پہلے بھیجا گیا تھا صدر پاکستان کو اور انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا اور اپنے دستخط نہیں کیے تھے. تو آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ اگر جوائنٹ سیشن میں پاس ہو کے بل بھیجا جائے تو پھر صدر کا جو ڈسکریشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور 10 دن کے اندر اگر دستخط نہیں بھی کرتے تو وہ قانون بن جائے گا. لہذا اس بل کا قانون بننے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہی جو قانون ہے بل ہے یہی قانون بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کیا صدر کے دستخط یا قانون بننے سے پہلے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کی ایک نظیر موجود ہے. خیبر پختونخوا میں ایک احتساب بل پاس کیا تھا انہوں نے جو ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے گورنر کے. تو وہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا اور اس کو ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے. تو لہذا اس کی نظیر پہلے موجود ہے کہ دستخط ہونے سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور دیکھا کہ بھئی یہ آئین سے متصادم ہے تو اس نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. رائٹ. وسیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں نظیر بھی موجود ہے. اس میں اس بل کا آپ کو مستقبل نظر کیا آ رہا ہے سر؟ آپ کو لگ رہا ہے اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی یہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا عدالت کی جانب سے، آپ کو بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں نا جی، اس پہ میرے خیال میں اس وقت رائے دینا مناسب بھی نہیں ہوگا اور شاید ممکن بھی نہیں ہوگا. اب جب 8 رکنی بینچ بن گیا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا، اس کو دیکھے گا. اس کی میرے خیال میں اس کی بحث سنی جائے گی. دونوں اطراف سے بار ایسوسیشنز کی بات بھی سنی جائے گی، اٹارنی جنرل کی بات بھی سنی جائے گی.
تو پھر وہ بینچ فیصلہ کرے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا, اور اس پہ پہلے ہی اپنی رائے دے دینا وہ شاید مناسب ہی نہیں ہوگا. بالکل صحیح, بالکل قطع کلامی کی معافی. لیکن وسیم سجاد صاحب, جو ایک حکومتی حلقوں کی جانب سے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ دیگر کیسز میں چاہے الیکشن کا معاملہ ہو جس میں آئین بڑا واضح 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, اس کے معاملے کو بھی لے کے بینچ کی کمپوزیشن پہ ہمیشہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی بھی 8 رکنی بینچ پر سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں. اگرچہ جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس کا ہے کہ وہ بینچ کی کمپوزیشن کس طرح سے کریں, بینچ بنانے کا اختیار ان کا ہے, لیکن بینچ میں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی سینئر موسٹ ججز کو نہیں شامل کیا جا رہا, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بینچ بنانے کا استحقاق چیف جسٹس کا ہے. وہ کتنے کا بناتے ہیں, 1 کا بناتے ہیں, 8 کا بناتے ہیں, فل کورٹ بناتے ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے. اور یہ آج نہیں, کئی دفعہ پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لہذا اس بنیاد پہ کہنا کہ بینچ غلط ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. اور جو بھی بینچ بنایا, اگر سارے سپریم کورٹ کے جج ہیں, سب کا ایک تجربہ ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے, ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ کیا فیصلہ کریں گے, اس کو قلعدم دیں گے نہیں دیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن میرے خیال میں مناسب یہی ہوگا کہ اس کا انتظار کر لیا جائے, اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا پھر وہ لاگو ہوگا, سب پہ لازم ہوگا کہ سب اس کو مانیں. رائٹ. وسیم سجاد صاحب, الیکشن کے معاملے کو لے کے گزشتہ روز بھی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ میں, اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ان کو فنڈز موصول نہیں ہوئے. بہرحال اب نوٹسز عدالت کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں دیگر عہدیداران کو اور دیگر اداروں کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے وسیم سجاد صاحب, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ جو عدالتی حکم کے ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے الیکشنز کا انعقاد کروانا, اور obviously not without assistance of executive authorities, لیکن وہ اب اختیارات کو بھی لے کر اپنے اٹھ گئے ہیں. جی, اس میں تو ایک سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں پاکستان کے, اور اس میں فائنانس والے بھی شامل ہیں, اس میں ایگزیکٹو بھی شامل ہے, جتنے بھی ادارے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے دے شل ایکٹ ان ایڈ آف دی الیکشن کمیشن, یعنی الیکشن کمیشن کی حمایت کریں گے, اس کو سپورٹ کریں گے, اور اس کو جو چیز ضروری ہوگی وہ اس کو دیں گے. اسی طرح کی جو زبان ہے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ آل ایگزیکٹو اتھارٹیز اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. سو جو الفاظ سپریم کورٹ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے. اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری الیکشن کروانا, لیکن بغیر فائنینسز کے اور بغیر وہ عملے کے, سیکیورٹی کی عملہ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور پولنگ والے دن بے شمار لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو پولنگ سٹاف ہوتا ہے, اس کے لیے ان کے پاس اپنا عملہ نہیں ہوتا, ان کو صوبائی گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ عملہ لینا پڑتا ہے. تو اس وقت جو دقت آ رہی ہے کہ ایک تو ان کو فائنینسز نہیں دیے گئے, دوسرا جو عملہ ان کو چاہیے وہ بھی نہیں دیا گیا. تو سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ یہ معاملہ آیا ہے. انہوں نے میرے خیال میں سمن کر لیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی, سیکرٹری فائنانس کو بھی, دوسرے دیگر جو افسران ہیں ان کو بھی. تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ اسپیسیفک قسم کا آرڈر دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور پھر اگر وہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے مزید کوئی کارروائی کی جائے اس پہ. رائٹ. بٹ وسیم صاحب, آپ کے لیے یہ تعجب کا باعث ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جہاں پر کنسرن زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی ان کو وہ اسسٹنس یا عدالتی حکم کی اکارڈنگلی ان کو وہ تعاون نہیں فراہم کیا جا رہا ہے, اس پر وہ زیادہ کنسرن نظر آنے چاہیے تھے, بجائے اس کے کہ وہ ایک پاور لیس اپنے ایک پوزیشن کو بتاتے ہوئے انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اور انہوں نے سینٹ کے چیئرمین صاحب کو جو خط لکھا ہے اور ریکویسٹ کی گئی ہے کہ لیجسلیشن کی جائے, اور وہ جو پاور صدر صاحب کے پاس ہے سیکشن 57 اور 58 کے مطابق وہ اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونے چاہیے. تو سر, بریچ آف یہ جو انسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نظر آ رہی ہے اس کو زیادہ ایویڈنٹ کرنا یا اس پر زیادہ فوکس کرنے سے کیا تاثر جا رہا ہے؟
लेकिन जी वो एक तो जो मुश्किलात हैं वो सामने आ चुकी हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को अमला चाहिए है या फाइनेंस चाहिए उसमें मुश्किलात है। दूसरा ये है कि जो मामला आया था वो था इलेक्शन की डेट के बारे में, कि एक इबाम शुरू हो गया था जी कि इलेक्शन की डेट कौन देगा। और पहले पंजाब में आया, पंजाब के गवर्नर ने कहा कि जी मैंने तो तहलील नहीं की, लिहाजा मैं डेट नहीं दे सकता। जो KPK के गवर्नर हैं उन्होंने अभी तक कोई डेट नहीं दी। तो बुनियादी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है उसके मुताबिक ये काम सारा इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन कानून में कोई वाज़े तौर पे उनको ये इख्तियार डेट फिक्स करने का नहीं दिया गया। लेकिन ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने गालिबन स्पीकर को और चेयरमैन को ये लिखा होगा कि ये डेट के बारे में जो इबाम है ये लेजिस्लेशन के ज़रिए इसको दुरुस्त किया जाए ताकि आइंदा ये इबाम पैदा ना हो और स्मूथली इलेक्शन कमीशन तारीख फिक्स करे। क्योंकि एक तो डेडलाइन आ गई ना कि ये 90 दिन के अंदर करना है, लेकिन किस तारीख को करना है वो भी मेरा ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया जाए तो बेहतर होगा। जो मुश्किलात इस दफ़ा आई हैं शायद आइंदा नहीं आएंगी। राइट, बट वसीम साहब इससे ये तासुर नहीं जा रहा आपके ख्याल में कि इदारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत कर रहे हैं? जी मुदाखलत करते हैं या कर रहे हैं, इसीलिए तो आइन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन को सारे इदारे एड करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। तो जब नहीं कर रहे होते तो फिर ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में ये चूँकि हमारे मुल्क में अभी भी इदारे कुछ आप कह सकते हैं कि नए हैं, अभी हमारी रवायात ठीक नहीं बनी है। ये मसले हिंदुस्तान में या इंग्लिस्तान में नहीं आते, यहाँ पे हर चीज़ पे कोई ना कोई मसला आ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रवायात बनती रहेंगी और कुछ अगर सुकम है और कानून के ज़रिए भी दुरुस्त हो जाएं तो फिर आइंदा के लिए मुश्किलात नहीं आएंगी। राइट, वसीम साहब आखिर में अगर 14 मई को जिस तरह से अदालती हुक्म सामने है कि इंतखाबात होने चाहिए पंजाब के, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरफ मामलात नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा? 22 अप्रैल को पंजाब की जो केयर टेकर हुकूमत है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, 27 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा की केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। कुछ कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि आइन में तो ये चीज़ वाज़ेह ही नहीं और आइन में ये दर्ज ही नहीं है कि केयर टेकर की मुद्दत जो है वो 90 रोज़ के लिए है, केयर टेकर कंटिन्यू कर सकता है। जी केयर टेकर के बारे में कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि वो 90 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन के बारे में है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और इससे एक आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी इसी दौरान काम करेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होती तो बज़ाहिर वो कंटिन्यू करेंगे। तो मेन जो असल चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन का होना, और अभी तक तो 14 मई की डेट है। हो सकता है कि अगर कोई बहुत सारी मुश्किलात आ जाएं, ना हो सके तो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में हो सकता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाए, उनसे दरख्वास्त करे कि भी ये हालात में हमें दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारा वक्त ज़ाया भी हो चुका है, इस डेट में कोई रद्द बदल करे। ये मुमकिन हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। वसीम साहब, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर हुई थी जिसमें काबीना और वज़ीर आज़म को कहा गया था कि जी इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया जाए, आप समझते हैं उसकी कोई स्टैंडिंग है, उसकी कोई हैसियत है? और अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर कंटेम्प्ट की जो बातें हो रही हैं, वो आइन से इनराफ की जो बातें हो रही हैं, वो फिर किस किस पे लागू होगा? देखिए जी, जो एक रेजोल्यूशन होती है एक ईवान की, यानी सेनेट की या कौमी असम्बली की, वो ईवान की राय होती है। जो बाइंडिंग होती है वो राय नहीं होती। अगर कानून बनाए पार्लियामेंट या आइन में तरमीम करे तो वो फिर बाइंडिंग होती है। लेकिन अभी इस किस्म का कानून कोई नहीं है, रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन की एक आप कह सकते हैं कि मॉरल फोर्स है, लेकिन वो जो मॉरल फोर्स होती है वो आइन को या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह कायम है और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए मेरे ख्याल में अब दरख्वास्त भी दे दी गई है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोई मुश्किलात आई तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट उसकी भी इस्लाह कर दे और मुश्किलात दूर करने के लिए भी अहकामात जारी करे। राइट, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू थे और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। और पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के मामले पर, उस तारीख के मामले पर दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जनाब मुश्ताक गनी साहब की जानिब से दायर की गई है। वीर वेरी ऑनर्ड, हमें इस वक्त मुश्ताक गनी साहब ज्वाइन कर चुके हैं शो में। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुश्ताक साहब, 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के मामले पर जो दरख्वास्त आप लोग की जानिब से दायर की गई थी, उस पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई थी। एतराज़ात एड्रेस करने के बजाय आप लोग पेशावर हाई कोर्ट का आप लोग ने रुख किया है। इसमें पीछे जो ये हिकमत अमली के पीछे जो एलिमेंट्स हैं, उस हवाले से हम ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि रीज़न क्या थे जिसकी वजह से आप लोग ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये पार्टी के अपने डिसीजंस होते हैं, और पहला हमारा डिसीजन यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और वहाँ भी मेरी तरफ से ही पिटीशन जो है वो दायर हुई थी। फिर उस पर उन्होंने कुछ एतराज़ात लगा के हमें वापस कर दी थी। फिर हमने कुछ टाइम भी हम बचाना चाहते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। हम सब ने डिसाइड किया कि अब हम पहले पेशावर हाई कोर्ट पे जाते हैं। सो वी केम हियर, और हमने गुज़श्ता कल यहाँ पे अपनी पिटीशन फाइल कर दी है, और इंशाल्लाह सुबह इसकी पहली हेयरिंग हो रही है। बट मुश्ताक साहब, एतराज़ात उठाए क्या गए थे? वो टेक्निकल सी चीजें थी, कोई पेज पढ़े नहीं जा रहे, कोई इस तरह की मामूली नोयत की चीजें थी, कोई खास ऐसे एतराज़ात नहीं थे। लेकिन बाहर के जब हमें उन्होंने वापस कर दी तो फिर हमारे पास ऑप्शन खुला था। तो फिर हमारे लॉयर्स ने ये फैसला किया कि अब हमें पेशावर हाई कोर्ट के थ्रू आना चाहिए। सो वी केम ओवर हियर, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि चूंकि ये सूबे के अवाम का एक इशू है, सूबे के अवाम अपने वोट का हक मांग रहे हैं, और हमने ये मुनासिब समझा कि हम पहले अपने ही फोरम पे, अपने ही सूबे के फोरम पे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदालत आलिया जो है, पेशावर हाई कोर्ट, ये हमें रिलीफ देगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को दिया है। उनकी इलेक्शन की डेट फिक्स हुई है, हमारी भी इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाएगी। क्योंकि यहाँ चूंकि गवर्नर साहब ने एक तमाशा बनाया हुआ है, वो पहले हालांकि जिस दिन उन्होंने ये किया था, असेंबली को डिसॉल्व किया था, उसी दिन तारीख दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके बाद काफी दिनों बाद 28 मई की तारीख दी, फिर उसको 6 अक्टूबर तक ले गए, जबकि उनके पास इस तरह का कोई और इख्तियार है ही नहीं है। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को फरीक बना के कि इलेक्शन कमीशन इस डेट को अनाउंस करवाए इनसे, और हमें तारीख दी जाए ताकि हम अपने इलेक्शन की तैयारी कर सकें। राइट, बट आप कह रहे हैं आपको उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट से, अगर रिलीफ नाम की सूरत में मुश्ताक साहब क्या करेंगे? फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा? देखिए, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन इतनी बात जरूर समझता हूं कि कोई भी अदालत आइन के पैरामीटर से बाहर नहीं जाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 90 डेज, विद इन 90 डेज, यानी 1 घंटा भी आप उससे आगे नहीं जा सकते। तो सेम इज द केस हियर। जब अदालत आलिया के सामने हमारा केस सुना जाएगा तो वो भी इस बात को देखेंगे कि भाई आइन क्या कहता है, और आइन तो यही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूं कि 90 दिन से आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारी ताखीर हो चुकी है, और वो 90 दिन वाली बात तो अभी थोड़ा मुश्किल नजर आती है, क्योंकि इलेक्शन का जो शेड्यूल होता है उसके लिए भी 52 डेज चाहिए होते हैं। तो 10-15 दिन आगे पीछे किया जा सकता है कोर्ट की जानब से। बट मुझे ये पक्का और पुख्ता यकीन है कि पेशावर हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला आइन की असल रूह के मुताबिक फैसला करेगी, और सूबे के अवाम को वोट का हक मिलेगा, और जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ये मई के एंड में हो सकता है, या किसी और 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये तारीख इंशाअल्लाह में पेशावर हाई कोर्ट से जरूर मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि आइन की असल रूह के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आप उम्मीद करते हैं कि आएगा, लेकिन 27 अप्रैल को वहां पर केयर टेकर जो हुकूमत है उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। मुश्ताक साहब, उसके बाद का क्या सिनेरियो फिर आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक आईनी बहरान किसी कैफियत पैदा होगी। मैं तो ये कहता हूं कि जो अब सूबों में हुकूमतें हैं, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स नहीं है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स के लिए ये जरूरी होता है कि वो सिर्फ
صاف شفاف انتخابات کے لیے آتی ہیں 90 ڈیز کے لیے، اور اس میں غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں. یہاں تو آپ دیکھیں دونوں صوبوں میں ان جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے کوٹے کے وزراء رکھے ہوئے ہیں، سیاسی لوگ رکھے ہوئے ہیں. اب یہ سیاسی لوگوں پہ مشتمل کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آج تک میں نے تو نہیں سنا. اسی طرح جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بڑے کریڈیبل شخصیت ہے. ہم نے بھی ان کی حمایت کی تھی جب اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے چناؤ کر رہے تھے. ہمارا خیال تھا کہ یہ بالکل غیر جانبدار رہیں گے، لیکن یہاں پہ تو ان کو پپٹ بنا دیا گیا ہے. یہاں تو جتنے احکامات آتے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف سے آتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس تو ایک چھوٹا سا بھی اختیار نہیں ہے. وزراء بھی ساری ہدایات جو ہے گورنر ہاؤس سے لیتے ہیں. تو سارے اختیارات اور سارے اقدامات گورنر ہاؤس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آ رہے ہیں، which is quite illegal. رائٹ سر. لیکن ساتھ ساتھ گورنر صاحب نے تاریخ اگین دی، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ معاملہ جس طرح سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے بہرحال. لیکن مشتاق صاحب اب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک طرف خط لکھ رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، چیئرمین سینٹ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اختیارات ملیں اور اس حوالے سے لیجسلیشن ہو جس کے بعد وہ اناؤنس کرنے کے پھر وہ مجاز ہوں گے تاریخ دینے کے. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جان بوجھ کے اس میں ڈیلے چاہ رہا ہے؟ دیکھیں بالکل، یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی کی بولی بولتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک صفحے پر مشتمل لیٹر دیا ہے سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، ہمیں پیسے نہیں مل رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. تو اب اس کے اوپر چونکہ مرکزی حکومت، وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا چکی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ لگ چکی ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے بچ سکیں گے، اور آرٹیکل 6 بھی ان کا انتظار کر رہا ہے، چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تو وہی ہے سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ کوئی آئین سے ہٹ کے نہیں کیا، آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے. تو یہ ہوتے کون ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننا. لیکن اگر ادارے کوپریٹ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اکیلا کیا کر سکتا ہے مشتاق صاحب؟ تو سپریم کورٹ انٹروین کرے گی. یہاں پہ سپریم کورٹ کرے گی، ڈیفینیٹلی انٹروین کرے گی. وہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ چیزیں نہیں مان رہے تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے. اور ہمارے سامنے ایک بڑا نیا کیس آ گیا ہے مظفر آباد ہائی کورٹ میں، جہاں وزیر اعظم کو انہوں نے توہین عدالت کے کیس میں برطرف کیا. تو وہاں اگر وہ برطرف ہو سکتا ہے تو یہاں شہباز شریف کیوں نہیں برطرف ہو سکتا؟ یہ بالکل برطرف ہوں گے. ان کا چل چلا ہوا ہے. الیکشن بالکل ہمیں بہت قریب نظر آ رہے ہیں، اور ساری اسمبلیوں کے الیکشن نظر آ رہے ہیں بشمول قومی اسمبلی. یہ زیادہ دیر اب ٹھہر نہیں سکے گے انشاءاللہ تعالی. سو مشتاق صاحب آپ کو سارے اسمبلیوں کے الیکشنز ایک وقت پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بالکل جی، مجھے ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ دیکھیں اب یہ کنٹیمپٹ میں چیزیں جائیں گی، ورنہ تحریک انصاف نے خود پلان کیا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف جائے گی سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ میں. تو وہ لیکن ایک دفعہ میں انتخابات کے لیے تو یہ بھی حکومتی طبقہ بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے، حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں، حکمران کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وقت میں انتخابات ملک میں ہونے چاہیے، کیونکہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جو اس وقت اکنامک صورتحال ہے کہ الگ الگ انتخابات کرائے جائیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک وقت میں اور تمام اسمبلیوں کے ایک ساتھ الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے بھی گزشتہ چند روز پہلے ان کا بھی بیان سامنے آیا تھا کہ جی اس کے لیے ایک وقت میں انتخابات کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں، مل بیٹھ کر ایک فریم ورک طے کیا جا سکتا ہے. سو مل بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں سب؟ دیکھیں انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے پہلے دن سے کہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ساتھ انتخابات، میں اکتوبر کے انتخابات کی بات نہیں کر رہا، چونکہ یہ دو اسمبلیوں کا اسپیشل کیس ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا 90 ڈیز جن کی ہم بات کرتے ہیں. تو اگر ابھی یہ مذاکرات اور کریں گے، یہ آپ دیکھیں گے ہوں گے، اور یہ اسمبلی کو امیڈیٹلی ڈیزالو کریں گے، تو یہ اکتوبر نہیں، پھر اس سے بہت پہلے سارے اسمبلیوں کے انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے.
سارے اسمبلیوں کے انتخابات آپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے بہت پہلے ہو جائیں گے. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہمارے ساتھ اس وقت بات کر رہے تھے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جناب مشتاق غنی صاحب, جنہوں نے کہا کہ اکتوبر سے کافی پہلے ہی ان کو نظر آ رہا ہے یہ کہ انتخابات ایک وقت میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اداروں کے مابین تصادم کا تاثر, سیاست میں عدم برداشت کا رویہ, معاشی عدم استحکام اور اس تمام صورتحال کے باعث پیدا ہونے والی فضا نے ملک کے ہر شہری کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایسے میں دور دور تک حالات میں بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ ملک کی قیادت آپس میں سر جوڑ کر نہ بیٹھ جائے اور یہ فیصلہ نہ کر لے کہ جس بھور اور گرداب میں ملک اس وقت پھنس گیا ہے اس سے ملک کو کیسے نکالنا ہے. لیکن ملک کی سیاسی قیادت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نظر نہیں آتے. ایسے میں انہیں ایک میز پر بٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ملکی حالات کو نارمل کرنے کے لیے بات چیت ناگزیر ہے, کیونکہ بات چیت کے بنا بات آگے بڑھنے اور سیاسی درجہ حرارت میں کمی اور حالات میں بہتری ناممکن ہے. لیکن بلی کے گلے میں یہ گھنٹی کون باندھے گا, کیونکہ اب تک نہ تو حکومتی رویے میں کوئی لچک نظر آتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے موقف میں کوئی تبدیلی. آج بھی حکومت کی جانب سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف غداری, بغاوت اور دہشت گردی جیسے سنگین الزامات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, تو دوسری جانب اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی. نہ تو حکومت اپوزیشن سے غیر مشروط بات کرنے پر آمادہ ہے اور نہ ہی اپوزیشن کا موقف ہے کہ جامع مذاکرات سے پہلے حکومت انتخابات کی تاریخ دے تاکہ انتخابات کے طریقہ کار پر بیٹھ کے بات چیت ہو سکے. حکومت اپوزیشن کی قبل از مذاکرات کی کسی بھی شرط کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور الیکشن کی تاریخ سمیت تمام چیزیں مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی خواہاں اور چاہتی ہے کہ اس کے لیے اپوزیشن وزیر اعظم کے پاس حاضر ہو. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے اور اس پر اداروں کے درمیان تصادم کا تاثر جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہا ہے. ملک کی سیاست کو اس سے پہلے بھی کئی بار ڈیڈ لاک جیسی صورتحال کا سامنا رہا ہے. 2014 کی بات کرتے ہیں. 2014 میں عمران خان صاحب کا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کے مطالبے کے لیے دیے جانے والے دھرنے کے باعث ملک کو کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا, کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا تھا اور عمران خان صاحب نے بنا استعفیٰ لیے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کی مابین مذاکرات ہوئے اور اسی طرح 2007 میں اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے استعفیٰ لینے کے لیے سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کر لائحہ عمل بنایا. لائحہ عمل کو مرتب کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے لندن میں 2 دن کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. اگر ماضی قریب کو دیکھا جائے تو عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے, آپسی اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اے پی سی کے منعقدہ اجلاس متعدد جو ہے وہ اجلاس منعقد کیے اور موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے بھی صرف اب ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ حکومت اپوزیشن غیر مشروط بات چیت کا فوری آغاز کرے تاکہ ملک و عوام کو سیاسی افراتفری کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نکال کر ایک ایسی صحیح سمت پر ڈالا جائے جو ملک میں امن و آشتی اور عوام کے سکون کا باعث بنے. ناظرین, اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کریں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب. سولنگی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سولنگی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ مذاکرات چونکہ تمام اس پورے معاملے کا اور جو اس ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے, صورتحال ہے, اس سے نکلنے کا حل جو ہے وہ مذاکرات سمجھے جاتے ہیں, لیکن بنیادی سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاسی قوتیں بالخصوص حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ معاملات آگے چل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سر کس طرح سے پھر یہ اکٹھے ایک میز پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سیاستدان اگر ایک میز پر بیٹھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ اتنی لچک سیاستدانوں میں ہوتی ہے. آپ ذرا پیچھے تھوڑا سا جائیں, زرداری صاحب, طاہر القادری, عمران خان, شیخ رشید ایک ہی دھرنے میں لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرے گی, وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ عمران خان نے پچھلے 1 سال میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف رویہ
اختیار کیا ہے اور جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف بھی کیا ہے، تو اگر وہ کوئی کردار ادا کریں گے تو اس سے عمران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس بات کے کہ یہ آپس میں بات کریں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب زرداری صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ کہا کہ مجھ سے بات نہیں کریں، وزیر اعظم سے بات کریں، تو اس کا مطلب بالکل یہی تھا کہ وہ رابطے میں ہیں یا ان تک کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تحریک عدم اعتماد ہو رہا تھا اس وقت بھی عمران خان کا ایک پیغام ایک پراپرٹی ٹائکون دے رہے تھے زرداری صاحب کو، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو ممکن تو ہے اور یہی راستہ ہے۔ یہ جو معاملات ہیں یہ سیاسی ہیں، یہ صرف قانونی نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت ان معاملات کو حل کر سکتی ہے۔ رائٹ، بٹ سولنگی صاحب آپ نے بھی جس طرح سے ماضی کے بھی انسٹنسز کوٹ کیے کہ ہسٹوریکلی ہمارے پاس ایسے ایگزامپلز موجود ہیں جب تمام تر سیاسی اختلافات بلا کر، تمام تر وہ الزام تراشیاں بلا کے، تمام سیاسی اختلافات بلا کر ایک ساتھ مل بیٹھ کر انتخابی عمل کو بھی آگے بڑھانے اور چلایا جاتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اور ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی ایشوز پر، بنیادی ایشوز پر عوام سے جن کا براہ راست تعلق ہے اس کے حل کے لیے جو ہے وہ روابط میں رہے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی اس وقت ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آبسٹیکل بن کے کھڑے ہوئے ہیں، یا انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ چاہے ان کے پاس سیاسی یا عوامی قوت بھی ہو لیکن وہ خود اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اور وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اب جب وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ جی دیگر قوتیں بھی انٹروین کر لیں، یا ان کے ساتھ بھی مل بیٹھ کے پیغام بھی بھجوائے جا رہے تھے اور وہ تھوڑے اب فلیکسیبل ہوئے ہیں؟ مجھے پوری طرح سے یقین نہیں ہے۔ مجھے یہ البتہ معلوم ہے کہ ان کی پارٹی کی اکثر جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی لچکدار رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، ماضی میں بھی رہے ہیں، 2014 کے دھرنے میں بھی رہے ہیں، اس وقت بھی وہ بہت سارے ان کے لوگ خلاف تھے استعفوں کے، اس کے بعد بھی جب یہ پچھلے سال استعفے دیے گئے تو اس کی حمایت میں نہیں تھے، جو اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اس کی حمایت میں بھی نہیں تھے، لیکن ابھی تک عمران خان کا جو غیر لچکدار رویہ ہے اس کی وجہ سے مذاکرات سے کافی لوگ گھبراتے ہیں، خود حکومت کے اندر بھی، کہ ماضی میں بھی کئی دفعہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جب آخری جگہ پر پہنچتے ہیں تو خان صاحب جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو 25 مئی کا جو دھرنا تھا اسلام آباد کا، اس سے پہلے خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ حکومت انتخابات کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے ان کو پتا چلا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اسلام آباد آ رہا ہوں اور میں ڈنڈے کے زور پر آپ سے الیکشن لوں گا، اور اس کے بعد پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ خان صاحب کا جو ذاتی طور پر غیر لچکدار رویہ ہے اس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہوئے، لیکن یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے خان صاحب مان جائے۔ لیکن غیر لچکدار رویہ بہرحال ان کو انتخابات ابھی تک وہ حاصل تو نہیں کر سکے، بٹ اگین آئین کے مطابق سولنگی صاحب انتخابات ہونے تو 90 روز کے اندر ہی چاہیے تھے۔ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو میٹرز پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے تھے، سیاستدانوں کے درمیان طے ہونے چاہیے تھے، وہ عدالتوں میں جا چکے ہیں، اور اب عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات ہونا چاہیے، 14 مئی کو ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جی وہ حکم عدولی کی طرف حکومت جو ہے اب اس طرف جا چکی ہے۔ بہرحال نوٹسز سرو کر دیے گئے ہیں۔ آج بھی ایک امپورٹنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ جو بینچ تشکیل دیا گیا، 8 رکنی بینچ قانون سازی کے معاملے کو لے کر، اکثر کیا میسیجنگ ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ادارے آمنے سامنے، اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ دیکھیں، ایک مسئلہ تو خود ادارے کے اندر لڑائی ہے، وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور خود اس ادارے کے اندر چیف جسٹس صاحب کے پاس جو بے پناہ ثوابدیدی اختیارات ہیں اس کے خلاف خود جو بہت سارے ججز اور جو وکلا ہیں اور جو وکلا برادری ہے وہ کئی سالوں سے وہ بات کرتی رہی ہے۔ اب وہ لڑائی جو ہے اس سیاسی لڑائی کے ساتھ مل گئی ہے، جو ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ جو 8 رکنی بینچ بنا ہے اس نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ حقیقت کہ اس کے اندر جو ایک ہم خیال قسم کے ججز بیٹھ گئے ہیں اور دوسری طرف دوسرا گروپ ہے، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ اچھی روایت بھی نہیں ہے کہ وہ قانون جو ابھی بنا نہیں ہے
اس پر سماعت ہو رہی ہے. ابھی اس نے قانون کا درجہ حاصل نہیں کیا، اور اگر یہ قانون منسوخ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ موجودہ چیف جسٹس کو ہوگا، جن کے اختیارات کم ہو جاتے. تو وہ کیس جس میں آپ کے مفادات وابستہ ہیں، اس کی صدارت سربراہی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک قانونی اور اخلاقی بات ہے، مجھے اس کا نہیں معلوم. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہو وہ متنازع ہوگا، چاہے حکومت کے حق میں ہو، حکومت کے خلاف ہو. لہذا عدالت کو ان تمام فیصلوں سے دور ہٹ جانا چاہیے جس سے یہ لگے کہ ان کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا یا وہ متنازع ہوں گے. رائٹ. بٹ سولنگی صاحب، جو الیکشن کے معاملے کے حوالے سے عدالت نے جو حکم دیا ہے 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے، حکومت اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ حکومت کی اپنی وجوہات ہوں گی جو بھی ہے، لیکن جو 90 دن کے انتخابات کی بات ہے تو 90 دن کے انتخابات تو اب قصہ ماضی ہو گئے ہیں. اور یہ درست ہے، آئین کے اندر لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر اختیارات یہ انتخابات ہوں گے، لیکن آئین کے اندر اور بھی بہت سارے آرٹیکلز ہیں. 224 بھی ہے اسی آئین کے اندر، اسی میں 218(3) بھی ہے. تو آئین جو ہے وہ کسی ایک آرٹیکل کو دیکھنے کا نام نہیں ہے، آئین کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے. اور اس وقت جس طریقے سے یہ 14 مئی کو انتخابات مجوزہ ہیں، اس سے ملک کے وفاق کو سنگین خطرہ ہوگا اگر اس طرح سے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم منظور کرتے وقت انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وقت سے پہلے انتخابات ہوں گے، اور یہ مستقل ڈیمیج ہوگا. کیونکہ اب ہر 5 سال بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کی صوبائی اسمبلیوں میں پہلے انتخابات ہوں گے، وہاں پر نگران حکومتیں نہیں ہوں گی جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا لیکن سولنگی صاحب، اس کیس کی سماعت کے دوران بھی عدالت کی جانب سے یہ بار کہی جا رہی تھی کہ سیاسی قیادت جو ہے، سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر طے کر لیں، یا جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بار ڈائیلاگ اور مذاکرات کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی جا رہی تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو کیوں نہیں سیاسی جماعتیں پھر اگین وہی والی بات جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ مل بیٹھ کے ایک فریم ورک طے کر لیں، ایک ساتھ ہی انتخابات کروا دیں؟ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت جو اکنامک فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. آپ نے درست کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی پنچایت نہیں ہے، یہ کوئی مصالحت کرانے والا ادارہ نہیں ہے. ان کا کام صرف آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. بدقسمتی سے آئین اور قانون کے بجائے جو ہماری عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں بہت کچھ ملا ہے. اگر کوئی عدلیہ پاناما کیس کے فیصلے پر فخر کر سکتی ہے تو میں تو نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جو ماضی قریب میں 63A کا جو فیصلہ تھا، اس کو بہت سارے قانونی ماہرین نے یہ کہا کہ وہ آئین سے باہر نکل گئے ہیں. کیونکہ آئین کے اندر یا تو آپ آئین کے لیٹر اور ٹیکسٹ پہ جائیں، تو ٹیکسٹ کے اندر تو یہ تھا کہ جی فلور کراسنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو لوگ ہوں گے وہ نائل ہوں گے. اس میں وہاں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ ری رائٹ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کہا گیا کہ نہیں جی آئین کی روح یہ ہے، تو اب اگر آپ آئین کی جو لیٹر ہے وہ کیوں عزیز ہے، روح کیوں نہیں عزیز؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے کہ مرکز میں جو ہے وہ سیاسی حکومت بیٹھی ہے اور آپ ان صوبوں میں الیکشنز کرا دیں گے؟ اور ساتھ ہی جب یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے 3-4 مہینے بعد قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، اور ان دونوں صوبوں میں نگران حکومتیں نہیں ہوں گی، وہ میسیولی رگ کریں گی الیکشنز. بالکل، تو کہاں سے ہوں گے؟ اور اس پر یہ مزید سچویشن متنازع بنے گی. تھینک یو سو مچ مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح سے بات ہوئی تھی کہ انتخابات ایک وقت پہ، اور جس کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر بغیر کسی غیر سیاسی قوت کی مداخلت کیے بغیر ایک ساتھ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں نے ہی ملک کے ان مسائل سے ملک کو نکالنا ہے، اور ان کا ایک سلوشن جو ہے وہ اس کے اوپر آنا ہے. یہ خود ہی انہوں نے سوچنا ہے. بہرحال لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. کل امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ میں، لیٹس سی وہ بھی کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.